अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं जफर सईद अलवी लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जफर भाई, सवाल कीजिएगा वज़ीर वज़ीर आज़म आज़म साहब साहब। से एक सवाल है इंसाफ के हवाले से। मुल्क भर में इंसाफ का निजाम जितना मफलूज हो गया है, एक आम आदमी अदालतों का रुख करने से घबराता है। जैसा कि साहब आपने खुद कहा था कुछ दिन पहले कि हम बदकिस्मती से करप्शन के मुलजमों को सजा तक नहीं दिलवा सकते। तो वज़ीर आज़म साहब, एक आम आदमी किससे इंसाफ मांगे? मेहरबानी फरमा के आप इंसाफ का कोई ऐसा नया निजाम, ऐसा मैकेनिज्म सेट कर जाएं ताकि हर किसी के लिए इंसाफ की तामील मुमकिन हो सके। जी शुक्रिया। देखें, 25 साल पहले जब पार्टी बनाई थी उसका नाम इंसाफ की तहरीक रखा था, तहरीक इंसाफ। और अब हमारा जो गोल था, हमारा जो नज़रिया था, वो इस्लामी फलाही रियासत था। अब मैं इसके ऊपर भी ज़रूर बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, मैं कई दफ़ा मैं देखता ये हूँ कि लोग समझते हैं इमरान खान ने कहा था रियासत मदीना बन जाएगी, देखें ये भी बुरा है वो भी बुरा है। यानी कि जो 70 साल में इस मुल्क के चीज़ें ख़राब हुई हैं वो इमरान खान ने एकदम ही आके ठीक कर देनी है। देखिए, मैंने तो ये कभी आपको नहीं कहा था कि एकदम या दूध की नहरें बह जाएंगी। मैंने तो 25 साल से कह रहा हूँ कि हमारा सफ़र शुरू होगा वो निज़ाम, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत बनाई थी, जिसकी जो मॉडल बनाया था, जिससे मुसलमानों ने दुनिया की अजीम सिविलाइजेशन कितने 100 साल तक रहे थे। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि मैं जब 25 साल पहले जब ये कहा था तो क्या मेरा ज़हन में क्या था? देखें, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कुरान में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते पे चलो। तो हम वहाँ तो पहुँच कभी भी नहीं सकते कि जिधर वो अल्लाह ने जो उनको मुकाम दिया है, लेकिन उन्होंने हुक्म दिया उनके रास्ते पे चलो। और इलामा इकबाल ने ये कहा है कि जब भी मुसलमानों का माशरा ऊपर आता है तो वो हमेशा उसी रास्ते पे चल के ऊपर आता है। जब नीचे चला जाता है तो उस रास्ते से दूर हो जाता है, जब ऊपर आता है तो उस रास्ते पे चलता है। अब देखिए, वो रास्ते में ज़रा अपनी कौम के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आज, ये आप सब ने ज़रूर समझना है। और मैं अपने ख़ास तौर पे नौजवानों को ये चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, दो कुरान की आयतें हैं और एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जो हदीस है, ये ज़रा प्लीज़ अपने ज़हन में डाल लें। एक कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर को वो जब जुर्म करता था उसको सज़ा नहीं मिलती थी, लेकिन सिर्फ कमज़ोर को सज़ा मिलती थी। और उन्होंने फिर कहा कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सज़ा मिलेगी। असल में वो कह रहे हैं कानून की हुक्मरानी कोई कानून से ऊपर नहीं है। और दूसरी कुरान की आयत है, अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें सबसे अजीम कौम बनाया है दुनिया की इमामत करने के लिए। तुम और है अमर बिल मारूफ, तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो और बुराई को दबाते हो, बदी को क्रश करते हो। ये अगर आप समझ जाए ना, मैं अपनी कौम को आज कह रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि हमारे मसले क्या हैं। सारे मसले इधर से शुरू होते हैं। हमारा जब मुल्क बना, हमारा जो ग्रेट लीडर था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके सब एक चीज़ उनको जानते थे कि वो कानून की बालादस्ती पे खड़े थे। वो अपने आप को कानून के नीचे, अपने ऊपर कानून रखा हुआ था, अपनी मिसाल से मुल्क चलाते थे। वो असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने वाले थे। और सुन्नत ये होती है कि जिस तरह उन्होंने मदीना की रियासत में कानून की बालादस्ती पहले कायम की, खुशहाली नहीं पहले आई थी, पहले कानून की बालादस्ती आई थी, कानून की हुक्मरानी आई थी। कोई कानून से ऊपर नहीं है। 2 खलीफा वक्त उनको जाके अदालत में खड़ा होना पड़ा। और फिर दूसरी आयत, ये जो आयत आपको भी बताई है कि देखिए, एक माशरा जो मदीना की रियासत की जो उन्होंने बुनियाद रखी थी, वो हुकूमत को नहीं कहा, अवाम को कहा कि तुम्हें अल्लाह ने सबसे अजीम कौम बनाया है
لیکن ساتھ کہہ دیا کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو کرش کرتے ہو۔ اب ان دو کو آپ کے سامنے لے لیں، میں آپ سب کے سامنے اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ نے اس لیے سمجھنا ہے کہ مجھے اپنے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے نا وہ ہیں یہ۔ اب یہ دیکھیں، ہماری جب سے پاکستان بنا، پہلے تو آتے ساتھ ہی جیسی قائد اعظم گئے دنیا سے تو وہ جو نظریہ ضرورت آ گیا۔ نظریہ ضرورت کیا تھا؟ قانون کی بالادستی ختم کر دی۔ قانون کی نظریہ ضرورت آ گیا، یعنی کہ طاقتور کے لیے آپ نے ایک اور قانون بنا دیا، وہ پھر چلتا ہی آیا۔ طاقتور کے لیے ہمیشہ اس ملک میں اور قانون آ گیا، اور کمزور کے لیے صرف کمزور جیلوں میں جاتے تھے۔ میں نے جب 8 دن جیل میں گزارے مشرف کے دور میں، وہاں سب غریب لوگ تھے، اور آج بھی آپ جیلوں میں چلے جائیں آپ کو کوئی طاقتور ڈاکو نہیں ملے گا، غریب لوگ ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ایک چیز سمجھیں، معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ معاشرہ بدی کو خود کرش کرتا ہے۔ معاشرہ ایک سگنل دیتا ہے کہ ہم یا مجرموں کو، کرپٹ لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر۔ اس سے لوگوں کے اندر خوف آتا ہے، کرائم کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر آپ مجرموں کو، ایک آدمی یا جھوٹ بول کے عدالت اس کو مجرم قرار دیتی ہے، اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن، پہلے اپنے بچے باہر بھگا دیے، کہیں سنا دنیا کے اندر کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بچے باہر بٹھا دیے اور اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ رہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا میرے بچے باہر چلے گئے۔ دوسرا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے اپنے بیٹے کو باہر بھجوا دیا ہے، اپنے داماد کو باہر، اور اس کا داماد اور ان کے بیٹے ان کے نون لیگ کے دور میں باہر بھاگے تھے، اور اسحاق ڈار باہر بھاگا تھا، ہمارے دور میں نہیں بھاگے تھے۔ کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا، میں نے عدالت پہ کھڑے ہو کے 8 مہینے ایک چیز جواب دی، میں تو باہر نہیں بھاگا، یہ کیوں باہر بھاگے ہوئے ہیں؟ اب جب یہ باہر بھاگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو معاشرہ ایسے ٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ جیسے کوئی بڑے پولیٹیشین ہے، یہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈیموکریٹ ہے، اگر معاشرہ ان کو سگنل یہ دے گا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تو چوری میں پھر کیا برائی ہے؟ پھر اگلی بات کریں، میں کام کیوں کروں؟ میں کیوں محنت کروں، پڑھائی کروں، محنت کروں، صبح سے 8-9 گھنٹے کام کروں، محنت کر کے پیسے کماؤں، اور دوسرا آدمی قبضہ کر کے کسی کا گھر، کسی کی زمین، طاقتور اربوں پتی بن جائے۔ کبھی آپ نے سنا ہے امریکہ کے اندر کوئی قبضہ گروپ؟ کبھی انگلینڈ میں قبضہ گروپ سنا ہے؟ کبھی یورپ میں سنا ہے قبضہ گروپ؟ قبضہ گروپ کیا ہے؟ طاقتور کمزور کے اوپر، بیچاری بیوہ ہوتی ہے اس کے قبضہ کر لیا، کمزوروں کے اوپر قبضے کر لیتے ہیں۔ تو یہ قانون کی بالادستی نہ ہونے سے ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف آپ اس سے اپوزیشن لیڈر ہے جناب، آپ اس سے ملتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے، اس سے بیٹھتے نہیں ہیں۔ میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا، میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے ایک ملک میں، 1.5-2 گھنٹے کی یہ تقریریں کرتا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، تقریر نہیں ہوتی، زیادہ تر جاب اپلیکیشن ہوتا ہے، لیکن 1.5 گھنٹہ لیتا ہے وہاں۔ ابھی تک یہ نہیں جواب دے سکا کہ جو اس کے بیٹے کا رمضان شوگر مل ہے، ایک نام اس کا کیا نام تھا اس کا؟ مقصود چپراسی۔ مقصود چپراسی، ایک چپراسی کے اکاؤنٹ میں 400 کروڑ روپیہ کیسے آ گیا؟ 1600 کروڑ روپیہ، 16 ارب روپیہ نوکروں کے نام پہ کیسے آ گیا؟ جب وہ جی انتقامی کارروائی ہو گئی، کبھی ایڈجرنمنٹ لے لیتے ہیں۔ میں تو عدلیہ سے اپنے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کریں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کا مسئلہ حل کریں۔ ہماری ڈیموکریسی ختم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی نے جواب دینا ہے، نیب میں اس نے 8 ارب روپے کا جواب دینا ہے، جدھر ٹی ٹیز لگی ہوئی ہیں، جی پیسے کدھر سے آ رہے ہیں؟ وہ کوئی چینی والا ہے، کوئی پتہ نہیں فلودہ والا ہے، جو کبھی ملک سے باہر نہیں گئے، وہ باہر سے کروڑوں روپے ان کو بھیج رہے ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ ہمیں کہے جی میرے، اچھا اس سے پوچھے جی بیٹے کا، وہ جی بیٹے کو باہر بھجوا دیا اس کو، اس سے جی جا کے پوچھیں۔ یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ یہ کون سے مہذب معاشرے میں ایسے ہوتا ہے؟ اور مجھے کہتے ہیں جی اس کو اپوزیشن لیڈر عمران خان ملتا نہیں ہے۔ میں اگر اس کو ملتا ہوں تو میں اس کا مطلب کہ جرم میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے، میں اپنے معاشرے کو زیادہ نقصان پہنچا رہا ہوں۔
اگر معاشرے کے اندر آپ نے تباہ کرنا ہے تو ایٹم بم سے نہیں تباہ ہوتا، آپ اس کی اخلاقیات ختم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر طاقتور چور کو آپ کچھ نہ کریں اور چھوٹے چھوٹے چوروں کو بیچاروں کو جیلوں میں ڈال دیں۔ اس لیے میری قوم کو دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اگر دیکھنی ہے کہ خوشحال معاشرے، میں نے ساری زندگی ساری دنیا میں ٹریول کیا کرکٹ کی وجہ سے، میں نے دنیا کے نظام دیکھے ہوئے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کچھ نہیں ہے وہاں سوائے گائے بھینسیں اور پہاڑ ہیں، گائے بھینسیں نہیں، گائے اور پہاڑ ہیں۔ وہ سب سے خوشحال علاقہ ہے دنیا کے اندر۔ آپ کیوں ہیں خوشحال؟ ورلڈ بینک کا ایک انڈیکس ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس، یعنی کدھر قانون انصاف سب سے زیادہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 100% ہے، مسلمان ملکوں کسی کا 7% ہے، کسی کا 8% ہے، کسی کا 15% ہے۔ ہم جو اس عظیم شخصیت کے امتی ہیں، ہم امتی کا یہ حال ہے کہ ہم انصاف نہیں قائم کر سکتے، اور انہوں نے جس عظیم شخص نے کہا ہوا کہ تمہاری قوم برباد ہو جائے گی اگر طاقتور کو نہیں تم پکڑو گے، اور وہ ملک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہیں ہیں لیکن وہ ان کی سنت پہ چلتے ہیں، اور وہ رحمت العالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے وہ پیغام لے کے آئے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ جو بھی انسان انسانی معاشرہ ان کے پیغام پہ چلے گا، وہ اس کو فائدہ، اللہ کی برکت آئے گی اس پہ۔ جو بھی آج آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں جو امیر ملک ہیں، ان ساروں کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں قانون کی بالادستی ہے، وہاں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اس طرح پھول نہیں پھینکا کرتے ان کے اوپر۔ صحافی کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم باہر لندن میں، اس سے جی تقریر کرنے کا موقع دے، صحافی کہہ رہے ہیں، سینئر صحافی، تو پھر جیل بھی کھول دیں۔ مجھے یہ بتائیں جیلوں میں وہ بیچارے غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو بیچارے وہ جب جیل میں جاتے ہیں ان کے بیوی بچوں کو کھلانا پلانے کا نہیں ہوتا، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پریویلیج کلاس بنا دینی ہے وہ قانون کے اوپر ہے، اور عمران خان جی بہت برا ہے، دیکھیں جی وہ ملک کو ساتھ نہیں لے کے چل رہا، میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں، جو بھی ہو، یعنی جس کا نظریہ میرے سے نہیں ملتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے، پی ٹی ایم ہے، ٹی ایل پی ہے، جو بھی ہے دنیا میں، بلوچ ہے جو خوش نہیں ہے، سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجرموں سے میں اگر جس دن میں ان کو این آر او دوں گا، ان سے مفاہمت کروں گا، میں اس ملک سے اور اللہ سے غداری کروں گا۔ آج اگر آپ نے دیکھنا ہے یہ جو کامیاب معاشرے ہیں، سنگاپور جو ہمارے سامنے اوپر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، جیسے ہی ان کا وزیر پکڑا گیا کرپشن پہ، اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے پہ اب میرا کوئی جگہ نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر ایک برنی میڈوف تھا، اس نے بہت بڑا معاشرے کے اندر اس کا نام تھا، اس کا جب فراڈ پکڑا گیا، بیٹے نے خودکشی کر لی، بیوی نے طلاق دے دی، اور جو دوسرا بیٹا وہ گھر میں ہی رہ گیا اور وہی مر گیا، اس نے نکلا ہی نہیں گھر سے، کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو گئی۔ ہم جب تک، میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا، لیکن میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں، جب تک آپ عشق تو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک ان کے راستے پہ نہیں چلیں گے، انہوں نے جو احکامات دیے وہ ان پہ نہیں کھڑے ہوں گے، یہ نہ سمجھے کہ صرف عمران خان آ کے کچھ جادو کا ڈنڈا ہلائے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک ہم نے مل کے جدوجہد کرنی ہے۔